learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन-निसा आयत नंबर 31। इन तजतनिबू, अगर तुम बचो, कबाइरा, बड़े गुनाहों से, मा तुनहाउना, वो जो तुम रोके जाते हो, अनहु, जिनसे। कबायर कबीरा की जमा है और वो अजीम नाफरमानी है जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग्स हों और कुरान और सुन्नत में हद हो, जैसे कत्ल, जिना, चोरी, शिर्क। ये कबीरा गुनाह है जिस गुनाह के करने वाले पर अल्लाह ताला फरिश्तों और सब लोगों की लानत का जिक्र हो, वो कबीरा गुनाह है। ये जिक्र हो कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना उसको देखेगा ना उससे कलाम करेगा। शिर्क, कत्ल औलाद, नाहक कत्ल, नाजायज़ तरीके से यतीम का माल खाना, सूद खाना, मैदान जंग से भागना और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना और माँ बाप की नाफरमानी करना वगैरह, ये सब कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह कफ़ारा देने से और तौबा और इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं, यानी जब तक इस्तग़फ़ार होता रहे तो कबीरा कबीरा नहीं रहता, बशर्ते कि इस्तग़फ़ार सच्चे दिल से हो, और सगीरा पर इसरार होता रहे तो वो फिर सगीरा नहीं रहता। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बाप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आपने फरमाया, मैं तुम्हें गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह से आगाह न करूं? वो गुनाह ये हैं: अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठी गवाही देना, या फरमाया झूठी बात कहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे तो आप बैठ गए और बार बार यही फरमाते रहे, यहाँ तक कि हमने दिल में कहा कि काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार फरमाते। सही मुस्लिम 259। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाहों में से है कि कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली दे। सहाबा ने अर्ज़ किया, क्या कोई आदमी अपने माँ बाप को गाली दे सकता है? आपने फरमाया, हाँ, अगर आदमी किसी के बाप को गाली देता है तो वो उसके बाप को गाली देता है, और कोई किसी की माँ को गाली देता है तो वो इसकी माँ को गाली देता है। सही मुस्लिम 263। नुकफ़िर, हम दूर कर देंगे, अनकुम, तुमसे, सय्यी आतिकुम, तुम्हारी बुराइयां। कबीरा गुनाहों से रुकना सगीरा के लिए कफ़ारा बन जाता है जब इनसे रुकना अपने इरादे से हो और अल्लाह ताला के खौफ के अलावा कोई और चीज़ रोकने वाली ना हो, और फ़राइज़ कायम करने के साथ कबीरा गुनाहों से रुकना हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें जुम्मा से जुम्मा तक और रमज़ान से रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा है, जबकि कबीरा गुनाहों से आप इज्तनाब करो। जो शख्स नमाज छोड़ने से इज्तनाब करता है और कबीरा गुनाहों से भी इज्तनाब करता है तो उसके छोटे गुनाहों के लिए कफ़ारा हो जाते हैं। वनुदखिलकुम, और तुम्हें दाखिल करेंगे, मुदखलन, दाखिले की जगह, करीमन, इज्जत से। अल्लाह ताला गुनाहों से दूर रहने के बदले में ऐसी इज्जत की जगह दाखिल करेंगे कि इन जन्नतों के नीचे से नहरें बह रही होंगी। वला ततमन्नऊ, और ना तुम तमन्ना करो, मा फज़्ज़लल्लाहु बिही, उसकी जो फजीलत की अल्लाह ने जिससे, बअदकुम अला बअदिन, तुम में से बाज़ को बाज़ पर। अल्लाह ताला ने मुसलमान को इस बात से मना फरमाया है कि वो तमन्ना करे कि अल्लाह ने दूसरों को जो दिया है वो उसे मिल जाए, इसलिए कि इस तरह की ख्वाहिश अल्लाह ताला की तकदीर पर राज़ी ना होना है। और अगर इस ख्वाहिश के साथ ये भी शामिल हो जाए कि दूसरों से अल्लाह वो नेमत छीन ले तो ये फिर हसद होगा, जिससे अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपने भाई के माल की तमन्ना ना करे, बल्कि वो ये कहे, ऐ अल्लाह मुझे भी रिज़्क दे, ऐ अल्लाह मुझे भी उसकी तरह अता फरमा दे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, रश्क तो बस 2 ही आदमियों पर हो सकता है, एक तो उस पर जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद का इल्म दिया और वो उसके साथ रात की घड़ियों में खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहा, और दूसरा आदमी वो जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया और वो उसे मोहताजों पर दिन रात खैरात करता रहा। सही बुखारी 5025। मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बअदकुम अला बअदिन, जो अल्लाह ताला ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। अल्लाह ताला ने लोगों को एक दूसरे पर ओहदे में, मर्तबे में, सलाहियत, काबिलियत, माल और हालात और ज़राए वगैरह में फजीलत दी है। लिर्रिजाली, मर्दों के लिए, नसीबुन, एक हिस्सा है, मिम्मक्तसबू, जो उन्होंने कमाया, वलिन्निसाई, और औरतों के लिए, नसीबुन, एक हिस्सा है,
مما اکتسبنا، جو انہوں نے کمایا، یعنی جس کی نیت میں جتنا خلوص ہوگا اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل ہیں، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی جزا یا سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہے۔ مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت نہیں ہے، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک عمل کے ثواب سے محروم نہیں ہے، لہٰذا بجائے حسد کرنے کے اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کرنا چاہیے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، من فضلہ، اس کے فضل کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال کو پسند کرتا ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت برائی کے مٹائے جانے کا انتظار ہے۔ ترمذی 115۔ اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا کے فضل کا سوال کرنا شرعاً واجب ہے۔ اس کی دلیل یہی آیت ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی آرزو نہ کرو، کیونکہ آرزو کا کوئی حاصل نہیں ہے، آرزوؤں سے کسی کی فضیلت تمہارے پاس نہیں آ سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کو محبوب رکھتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ بندہ بہت پیارا ہے جو برائی مٹانے کو محبوب رکھتا ہو۔ ان اللہ کانا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، بکل شیء، ہر چیز کو، علیماً، خوب جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کہ کون اس کا مستحق ہے کہ اس کو دیا جائے اور کون یہ حق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق دیتا ہے۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے، جعلنا، بنا دیے، موالیہ، وارث۔ موالی سے مراد وارث ہیں، اس سے عصبہ یعنی وہ وارث مراد ہے جن کا حصہ قرآن اور حدیث میں متعین نہیں کیا گیا۔ مما تارکا، اس میں سے جو چھوڑ جائیں، الوالدانی، والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔ اسلام کے شروع میں یہ حکم تھا جو بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ جن سے تم نے قسمیں کھا کر معاہدہ کیا ہے انہیں بھی میراث میں حصہ دو، لیکن اب عہد کو پورا کرنا تو باقی ہے، میراث میں کچھ نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہجرت کے بعد مہاجر انصاری کا وارث ہوا کرتا تھا، رشتہ دار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں بھائی چارہ کو پایا تھا۔ والذین، اور جن سے عقدت، باندھ رکھا ہے، ایمانکم، تمہارے عہد و پیمان نے، فآتوہم، پس دو تم انہیں، نصیبہم، حصہ ان کا۔ اہل عرب میں دوستی اور بھائی چارے کے معاہدے ہوتے تھے، اس طرح لوگ ایک دوسرے کی میراث کے وارث بن جاتے تھے۔ اسلام نے یہ واضح کر دیا کہ وراثت تو قرابت کے قاعدے کے مطابق تقسیم ہوگی، البتہ اپنی زندگی میں انہیں کچھ دے سکتے ہو تو دے دو۔ ان اللہ کانا، بلا شبہ ہے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہیدہ، خوب گواہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے تمام کاموں کی، بندوں کی حرکات کی اور تمام آوازوں کی خبر رکھتا ہے، اس طرح وہ ہر چیز پر حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، آپ کے کاموں میں سے کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں، لہٰذا اسے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ الرجال، مرد، قوامون، نگران ہے، علی النساء، عورتوں پر۔ قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے کے معاملات کو صحیح حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگرانی کرنے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ گھریلو نظام میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، بما، بوجہ اس کے جو، فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے، بعدہم علی بعد، ان کے بعض کو بعض پر۔ فضیلت سے مراد خصوصیات اور قوتیں ہیں، شرف اور عزت نہیں ہے۔ وبما، اور اس وجہ سے کہ انفقو، انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم، اپنے مالوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت ہے، یہ پیدائشی طور پر دی گئی فضیلت ہے۔ اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، یہ کسبی فضیلت ہے، یعنی مردوں کی معاشی ذمہ داری ہے، تو یہ دونوں خصوصیات ایسی ہیں جو مرد کی قوامیت کا سبب ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی اعتبار سے ایسی صلاحیتیں دی ہیں جس کی وجہ سے وہ قوام ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے، صحیح بخاری۔ فالصالحات،
پس نیک عورتیں قانتاتن فرما بردار ہیں، حافظاتن حفاظت کرنے والی ہیں، للغیبی غائبانہ، بما حفظ اللہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، وہ شوہروں کی غیر موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے شوہر کی عزت اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں اونٹوں پر سوار ہیں ان میں سب سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں، جو بچوں پر ان کی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ شفقت کرنے والی ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی خوب حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری 760۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب حکم دے تو اس کا حکم بجا لائے، اور جب اس سے الگ ہو کر کہیں چلا جائے تو اپنی عصمت کی حفاظت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، اگر عورت 5 نمازیں پڑھتی رہے، رمضان کے روزے رکھتی رہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے اور شوہر کی اطاعت میں لگی رہے تو اسے حکم ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ واللتی اور وہ عورتیں تخافون تم ڈرتے ہو نشوزہن جن کی سرکشی سے۔ سرکشی یعنی شوہر سے بغض رکھنا، عورت کا اپنے شوہر کا نافرمان ہونا اور اس چیز کو اپنے لیے جائز سمجھنا، اسے اپنا ہمسر یا اس کی سربراہی کو اپنے لیے توہین سمجھ کر اسے تسلیم نہ کرنا، اس کی اطاعت کی بجائے اس سے بحث کرنا اور اس سے اچھے طریقے سے پیش آنے کی بجائے برے اخلاق سے پیش آنا، یہ سب سرکشی ہے۔ بات بات پر ضد اور ہٹ دھرمی دکھانا اور مرد پر ناجائز تہمتیں لگانا۔ فَعِیذُوهُنَّ نصیحت کرو انہیں، پس جن عورتوں کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو ان کو سمجھاؤ۔ یہ سب سے پہلا طریقہ ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ اور نصیحت کرو ایسے کلام سے جو کہ سخت دلوں کو نرم کر دے۔ ابن عباس نے کہا انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نصیحت کرو۔ وَاہْجُرُوهُنَّ اور علیحدہ کر دو انہیں، فِی الْمَضَاجِعِ بستروں میں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، یعنی جب نصیحت کام نہ آئے، جب عورت خود سری کی زد میں ہو اور اپنے شوہر کو خاطر میں نہ لائے، تب ان کے ساتھ بیڈ شیئر نہ کرو۔ اس علیحدگی کا مقصد عورت کو سرکشی سے روکنا ہے، اس کی تذلیل کرنا نہیں ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ اور ان کو مارو۔ یہ تیسری سٹیج ہے، جب نصیحت کام نہ آئے، بیڈ روم میں علیحدگی بھی مفید ثابت نہ ہو اور بگاڑ اس خطرناک حد تک پہنچ جائے، تب اس وقت ان کو مارنے کا حکم ہے، اور اس کے لیے بھی شرائط اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہیں۔ مار جو ہے وہ اصلاح کے لیے ہو، اور اس مار میں بھی مرد کی طرف سے ہمدردی اور محبت ہو۔ مار کا مقصد عورت کو سزا دینا نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ عورت کا مرد پر کیا حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اسے کھانے کی ضرورت ہو تو اسے دیا جائے، کپڑے کی ضرورت ہو تو پہنایا جائے، چہرے پر نہ مارا جائے، نہ چہرے کو بگاڑا جائے، اس کو صرف گھر کے اندر خوابگاہ سے علیحدہ کیا جائے۔ سنن نبی داؤد 2144۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو نہ مارو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے عرض کیا، عورتیں تو مردوں پر جری ہو گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے پاس بہت ساری عورتیں آئیں اور اپنے مردوں کے خلاف شکایت کی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمد کی ازواج کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کے خلاف شکایت لے کر آتی ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ابو داؤد 2146۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی نہیں مارا۔ ابو داؤد 4786۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پھر کیا ماریں کہ نہ نشان پڑے نہ چہرے پر ماریں، تو انہوں نے جواب دیا، مسواک کی طرح کی چیز سے۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْتَغُوا تو نہ تلاش کرو، علیہن ان پر، سبیلا کوئی راستہ۔ عورت اگر اطاعت پر راضی ہو تو پھر ان سب باتوں سے رک جائیں۔ راستہ تلاش نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو تنگ نہ کرو، مار پیٹ نہ کرو اور انہیں طلاق نہ دو۔ عمرو بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ انہوں نے حدیث میں پورا واقعہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار تم عورتوں سے بھلائی کرو، وہ تمہارے پاس
پاس قید ہیں، تم سوائے اس کے ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو مگر یہ کہ وہ واضح اور کھلی بے حیائی کریں۔ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ اور انہیں ضرب لگاؤ اور مار ایسی مارو جو ظاہری نہ ہو۔ اگر وہ تمہاری فرما برداری کرتی ہیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ خبردار، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے آدمیوں کو گھروں میں نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور نہ ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت دے جن کا آنا تمہارے لیے ناگوار ہے۔ خبردار، بیویوں کا تم پر حق ہے کہ ان سے خوراک اور لباس کے بارے میں اچھا سلوک کرو۔ جامع ترمذی 1163۔ ان اللہ کانا، بلا شبہ ہے اللہ تعالیٰ، علیاً بے حد بلند، کبیرہ بہت بڑا۔ اگر عورت کے جھک جانے پر بھی مرد انتقامی کارروائی کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فریق ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی صفات کی وجہ سے سر جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیاً کبیرہ ہونے کا شعور اس لیے دلایا تاکہ جو مرد اپنے آپ کو عورت سے بڑا سمجھتے ہوئے ظلم کرتے ہیں وہ ظلم سے باز آ جائیں۔ اگر وہ عورت سے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی بڑا ہے۔ اگر وہ کمزوروں پر ناحق ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، شقاقَ، اختلاف سے، بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ اس آیت میں شوہر اور بیوی کی نفرت اور بیزاری کا ذکر ہے کہ اگر نفرت اتنی بڑھ جائے کہ اس سے نکاح کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ خاندانی پنچایت بٹھائی جائے۔ فَبْعَثُوا، تو مقرر کرو، حَکَمًا، ایک منصف، من اہلہ، اس مرد کے گھر والوں میں سے، وحکمًا، اور ایک منصف، من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ثالثوں کا مقصد مصالحت کروانا ہو، وہ ٹھنڈے ماحول میں جمع ہوں اور معاشی حالات اور مفادات کو نظر انداز کر دیں اور اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور دونوں کے معاملے میں غور کریں، پھر جو مناسب ہو وہ عمل میں لائیں، چاہے وہ صلح کرا دیں یا جدائی۔ ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں گے، اصلاحاً، اصلاح کرنا، یوفق اللہ، موافقت پیدا کر دے گا اللہ، بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں، سچے دل سے چاہیں، تو دونوں کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو جائے گا۔ ان اللہ کانا، بلا شبہ ہے اللہ تعالیٰ، علیماً، سب کچھ جاننے والا، خبیرہ، ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کا احساس دلایا ہے کہ ثالث شوہر اور بیوی میں اصلاح کروانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پوری طرح اس بات کا علم ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاندانی معاملات کی درستگی کے لیے یہ احساس دلایا ہے کہ تمہارے تمام معاملات، چاہے وہ آپس کے ہوں یا ثالث بنانے کے ہوں، مار پیٹ کے یا دلی معاملات ہوں یا علیحدگی اختیار کرنے کے، اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کا علم رکھتا ہے اور اسے اس کی خبر بھی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی خبر کی وجہ سے عورتوں کے معاملات میں اس سے ڈر کر رہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔